बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो सियासी कशमकश का आखिरी सीन चल रहा है, उसके साथ साथ एक और चीज़ भी डेवलप हो रही है, और वो है आवाम का मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ गुस्सा। ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में जो इजाफ़ा किया गया है, एक तो बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है और अमलन ये 60 रुपये का यूनिट हो गया, ऊपर से ओवर बिलिंग हो रही है, जिसकी वजह से अवाम में जो शदीद गम गुस्सा है उसका इजहार ख़ुद मुस्लिम लीग नून के 2 लीडरों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। और ये हुकूमत के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ास तौर पर एक ख़तरे का बास बन सकता है। पीपल्स पार्टी इस अवामी गुस्से से मुतासर नहीं होगी, क्योंकि वो तो उनके पास तो ये वजारत ही नहीं है, और वजारत ख़जाना वजारत बिजली दोनों हुकूमत के मुस्लिम लीग के पास है। तो इस पर मुस्लिम लीग की क़यादत को तवज्जो देनी चाहिए। अब मुझे पता नहीं मुस्लिम लीग की क़यादत किसे कहते हैं, तो लेकिन इस पर हम अलग से बात कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो सियासी ड्रामा है जिस पर आम सियासी कारकुन की नज़र है, वो ये है कि इमरान ख़ान के साथ क्या होने वाला है और इमरान ख़ान क्या करने वाला है। नाज़रीन, 4-5 दिन से PTI का एक ग्रुप और उसके साथ परवेज़ इलाही ये इमरान ख़ान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम ठंडी करें। और इसकी वजह बहुत क्लियर है। वजह यह है कि इन हज़रात को पता है कि फ़ौज के अंदर का गम गुस्सा क्या रंग ला सकता है, उनका क्या जो मूड है, उसकी ग्रिमनेस की क्या कैफियत है। ये सियाने लोग हैं। दरअसल ये अपनी सियासत बचाने के लिए इमरान ख़ान को बच जाने का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन इमरान ख़ान ने इनके मशवरों पर अमल नहीं किया, बल्कि कल जब ये ज़मानत के लिए आया और वापस जाने लगा तो सहाफ़ियों ने पूछा कि न्यूट्रल्स हज़रात के बारे में आपकी क्या सोच है, तो उसने कहा मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हूँ। ये एक धमकी थी और इस बात का ऐलान भी कि फ़ौज के बारे में इमरान ख़ान की सोच नहीं बदली है। उसने मिजाज ठंडा करने का मशवरा मुस्तरद कर दिया है और फ़ौज से महाजराई के लिए उसने अब कमर कस ली है। और इस कमर कसने की वजह इसका वो एतमाद है जो उसे 2-3 वजूह की बुनियाद पर उसके अंदर है। एक वजह तो उसकी ये है कि वो समझता है कि बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और अवाम मेरे साथ हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि जब उस पर मुसीबत आएगी तो ये जलसों में जो लोग आते हैं ये बाहर नहीं निकलेंगे। इसका तजर्बा वो हुकूमत से निकलने के बाद कोई 15 मरतबा कर चुका है। इसने अवाम को निकलने की काल दी, लेकिन अवाम नहीं निकले। चंद एक मखसूस मकामात पर, लिबर्टी चौक हो गया लाहौर का, कराची का, इस्लामाबाद का एक एरिया हो गया, तो इन 3-4 और 2-3 मज़ीद शहरों में 1000-1000, 500-500 जो लोग निकले, इससे ज़्यादा लोग नहीं निकले। जलसों में आना बिल्कुल अलग बात है, और ये इस चीज़ की साइकी को नहीं समझ सकता कि जलसों में आने वालों की कैफियत कुछ और होती है, एहतजाजी मुजाहरों में और किसी की काल पर बाहर निकल आने की जो फ़ज़ा है वो कुछ और होती है। उसके एतमाद की एक वजह तो ये है, और दूसरी उसकी वजह ये है कि ये समझता है कि अदलिया मेरे साथ है, और ज़ाहिर है कि अदलिया की तरफ से बारहा इस बात का मुजाहरा भी हुआ है कि वो इमरान ख़ान की हर जायज़ और नाजायज़ बात को मानते हैं, इससे रिलीफ देते हैं, इसकी फेवर करते हैं, इसकी साइड लेते हैं और इसके हक़ में आउट ऑफ द वे जाकर फ़ैसला करते हैं। जबकि इसके बरक्स जो दूसरा मुखालफ ग्रुप है, फ़रीक़ सानी है, उसका केस आ जाए तो उसकी बारी ही नहीं आती। तो एक तो ये एतमाद है, और तीसरा एतमाद उसको ये है कि फ़ौज के अंदर म्यूटनी हो जाएगी। ये एतमाद उसको किसने दिलाया? और ये ज़ाहिर है बहुत ही कच्चा एतमाद है और बहुत ही एक गुमराह कुल मुगालते में ये साहब मुब्तला हैं। कल ही फार्मेशन कमांडर का इजलास हुआ, तो उसमें जो 3 उमूर ज़ेर बहस थे सिक्योरिटी के अलावा, एक तो ये सैलाब का इशू था, और क्योंकि सैलाब की सूरत हाल जो है वो अंदाज़ों से ज़्यादा ख़तरनाक और ख़ौफनाक और तबाहकुन हो चुकी है, और इसकी वजह से अवाम के अंदर न सिर्फ हुकूमत, सियासी जमातों, बल्कि फ़ौज के ख़िलाफ़ भी अवाम के अंदर रद्द-ए-अमल पाया जाता है कि उनकी किसी ने सही तरीके से मदद नहीं की। मदद की है या नहीं की है, ये एक अलग बहस का
تقاضا کرتا ہے، لیکن ان کے اندر یہ ایک تاثر ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ عجیب و غریب طریقے سے سیلاب آیا کہ پہاڑی نالے اور برساتی نالے جو اتنی تباہی نہیں مچا سکتے تھے، ماضی میں کبھی اس کا مظاہرہ نہیں ہوا، سیلاب ماضی میں بھی آئے ہیں لیکن وہ دریاؤں کی طغیانی کی وجہ سے آئے ہیں۔ ان پہاڑی نالوں کی وجہ سے جو تباہی ہوتی تھی وہ کافی محدود پیمانے پر ہوتی تھی۔ اس مرتبہ خدا جانے یہ کیا جیولوجیکل راز ہے کہ تباہی کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا اور رکنے میں نہیں آ رہا۔ تو فوج کی صورتحال پر بھی تشویش ہے، دوسرا ملک کی معاشی صورتحال پر، کیونکہ ایک لاوا ابل رہا ہے مہنگائی کے خلاف۔ مہنگائی جو ہے وہ لوگوں سے زندگی کا حق چھین رہی ہے اور حکومت اس پر توجہ نہیں کر رہی۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کو جو رویہ ہے اس پر بھی بحث ہوئی، اور اس اجلاس کی ایک خاص بات تھی کہ اس میں جنرل فیض جو کور کمانڈر بہاولپور تھے انہوں نے شرکت نہیں کی، حالانکہ وہ پنڈی میں موجود تھے۔ تو شروع میں ان کے جو عقیدت مند ہیں انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ دراصل سیلاب کی وجہ سے وہ نہیں آئے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دوسرے فارمیشن کمانڈرز کو سیلاب کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ آ گئے، ان کو زیادہ پرواہ تھی، یہ نہیں آئے۔ حالانکہ یہ بہاولپور میں تعینات ہیں، اور بہاولپور وہ علاقہ ہے جہاں کوئی سیلاب نہیں ہے۔ سیلاب جنوبی پنجاب میں ان علاقوں میں آیا جو دریائے سندھ سے پرلی طرف ہیں۔ بہاولپور اس طرف ہے، بہاولپور کی طرف بہاول نگر، رحیم یار خان، ان علاقوں میں کوئی سیلاب کوئی تباہی نہیں آئی۔ سیلاب سے تباہی جنوبی پنجاب کے مغربی علاقوں میں آئی ہے، یعنی ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور بلوچستان سے ملک کا جو دوسرے علاقے ہیں وہاں تباہی آئی ہے، ان میں تونسا بھی شامل ہے، اس سے آگے نہیں۔ تو چنانچہ یہ تو ان کی عقیدت مندوں کا ایک عذر لنگ تھا، بلکہ عذر لنگ بھی نہیں بلکہ عذر حماقت تھا۔ ویسے جنرل صاحب کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اصطلاح پنڈی میں تھے لیکن نہیں آ سکے، اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کو بخار وغیرہ بھی تھا۔ بہرحال اس پر بحث اس لیے اب ضروری نہیں ہے، غیر اہم ہے کہ اب جنرل فیض صاحب جو ہے اس سارے بحران کے معاملے میں غیر متعلق شے بن گئے ہیں۔ اب معاملات بہت کہیں آگے نکل چکے ہیں اور ان کا رخ بدل چکا ہے، اور یہ میں آپ کو دو خبریں یہاں بریک کرنے والا ہوں۔ ایک خبر یہ ہے کہ جس کی تصدیق تقریباً میں نے کر لی ہے کچھ ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ جنرل صاحب نومبر میں کوئی نئی تعیناتی نہیں ہو رہی۔ اس کا ترجمہ آپ خود کر لیجئے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر قیادت کے ایک بڑے مضبوط دھڑے کے رابطے ہوئے ہیں۔ کن سے رابطے ہوئے ہیں اس کو چھوڑیے، ان سے بہرحال رابطے ہوئے ہیں، اور انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ اگر عمران خان کو نااہل کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ پارٹی کی طرف سے، یعنی ہم پارٹی کو سنبھال لیں گے، قیادت ہمارے پاس آ جائے گی، اور ہماری طرف سے ٹھنڈ پروگرام رہے گا، آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، رسمی قسم کا احتجاج ہم کریں گے، مذمت بھی کریں گے اور عمران خان سے یکجہتی بھی ظاہر کریں گے، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ملک میں کوئی پریشانی پیدا ہو۔ تو یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ اس یقین دہانی کی اہمیت کیا ہے یہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ بہت سے لوگ جو عمران خان کی گرفتاری کی توقع لگائے ہوئے تھے اور جن میں بھی شامل تھا، وہ غلط تھے۔ گرفتاری نہیں ہو رہی، اس کی نااہلی ہونے والی ہے، اور نااہلی کے بعد یہ صاحب گرفتار ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پارٹی قیادت کی طرف سے پیغام ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ پارٹی کے اندر یہ لوگ پارٹی پر تسلط کرنے کے لیے سنجیدہ ہو چکے ہیں، اور ان کی دلی خواہش ہے کہ عمران خان نااہل بھی ہو جائیں اور گرفتار بھی ہو جائیں۔ یہ خواہش تو خیر ان کی پوری ہو جائے گی، اور ان کی یہ بات بھی قابل اعتماد ہے کہ وہ کوئی فساد برپا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لیکن میں یہاں اپنی ایک رائے دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ فساد پیدا کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ عمران خان کی گرفتاری پر کوئی فساد نہیں ہوگا۔ عوام کا ایک طبقہ جو عمران خان کا سخت حامی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بالکل غم و غصے میں آئے گا، رنج میں آئے گا، مشتعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا یہ اشتعال سڑکوں پر جلوسوں میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا، ایجیٹیشن میں کنورٹ نہیں ہوگا۔ یہ میری سوچی سمجھی رائے ہے، اور اس سوچی سمجھی رائے کے پیچھے
کوئی خوش فہمی نہیں ہے، بلکہ عوام ہجوم کا جو موڈ ہوتا ہے وہ سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ کچھ فضا ایسی ہوتی ہے جس میں یہ لوگ سڑکوں پر نہیں آتے۔ بھٹو صاحب کی پھانسی پر لوگ سڑکوں پر نہیں آئے تھے، وہ سڑکوں پر آئے تھے کئی سال بعد، جب ان کو سزاؤں کا یا سخت سرکاری رد عمل کا خطرہ نہیں رہا تھا، یعنی جب ضیاء الحق کی وفات ہو گئی تھی اور جو ملک کا جو نیا سیٹ اپ تھا اس میں پیپلز پارٹی کے لیے گنجائش نکل آئی تھی، پھر پیپلز پارٹی کے حامی لاکھوں کی تعداد میں نکلے۔ عمران خان کے حوالے سے یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ بھٹو کے بعد بے نظیر موجود تھیں، بے نظیر کے بعد ان کا صاحبزادہ بلاول ہے، مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا کی اولاد بھی موجود ہے، چنانچہ بھٹو نام کا ایک جو رشتہ جو لنک بنتا ہے وہ موجود تھا اور موجود ہے اور موجود رہے گا۔ لیکن عمران خان سیاست میں اگر ہم پنجابی اصطلاح کا استعمال کریں تو وہ اوترے نکھترے ہیں، یعنی یہ وہ بدقسمت آدمی ہے جس کے دو بیٹے ہیں جو باپ کو اون نہیں کر رہے، ایک بیٹی ہے جس کو یہ اون نہیں کر رہا اور کر بھی نہیں سکتا، وہ ناجائز بیٹی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سیاست میں اپنا لنک چھوڑ کر نہیں جائے گا، یہ جہاں بھی جائے گا اکیلا جائے گا، اور جب جیل میں جائے گا تو پھر باہر نہیں آئے گا، اور اگر باہر آئے گا بھی تو یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ناکارہ اور مزمحل شخص کی صورت میں جو کسی کام کا نہیں رہے گا، اور پارٹی کی قیادت کچھ اور لوگوں کے پاس جا چکی ہوگی، اور جو لوگ عمران خان کی عقیدت مند ہیں ان کے لیے ان کا رہبر اور مرشد اور پیر اور لیڈر ایک بھولی بسری یاد بن کر رہ جائے گا۔ تو چنانچہ جو بھی ہے ان لوگوں نے بہرحال ایک بہتر فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے سے مجاز اتھارٹی کو انہوں نے آگاہ کر دیا ہے کہ جناب آپ بسم اللہ کریں، اس کو نااہل بھی کروائیں، اس کو گرفتار بھی کرائیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم پارٹی کا مسئلہ سنبھال لیں گے۔ تو یہ مسئلہ سنبھال لیا جائے گا، نااہلی ہوگی، پھر گرفتاری ہوگی، اور عمران خان کا جو زوم ہے کہ فوج کے اندر اس کے لیے میوٹنی ہوگی، تو یہ ایک عام آدمی جو سیاسی حرکیات سے واقف نہیں ہے، جو سیاسی ماحول سے واقف نہیں ہے، جو خوش فہمی کی دنیا میں مبتلا ہے اور عمران خان کے عشق میں گرفتار ہے، وہ یقیناً اس بات پر یقین کر لے گا اگر اسے یہ بتایا جائے کہ فوج کے اندر ایک عنقریب بغاوت ہونے والی ہے جو عمران خان کو واپس اٹھا کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دے گی، تو وہ مان لے گا۔ لیکن جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، فوج کو بھی جانتے ہیں، پاکستان کے سیاسی کلچر کو بھی جانتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ حیران ہیں کہ عمران خان کو اس خوش فہمی میں کس نے مبتلا کیا کہ میوٹنی ہو جائے گی، اور عدلیہ اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے گی۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہونے والی ہیں۔ عمران خان کی بہرحال جنگ جاری ہے، اس نے پرویز الہی، پرویز خٹک اور دوسروں کا یہ مشورہ مسترد کر دیا ہے اور اپنی سوشل میڈیا کو ہدایت کی ہے کہ وہ لسبیلا کے حوالے سے جو ایک غلیظ مہم کے ٹرینڈ چلاتے رہیں وہ چلاتے رہیں، فوج پر حملے کرتے رہیں، جنرل باجوہ، جنرل قمر ندیم انجم ان پر اور دوسرے لوگوں پر ذاتی اٹیک، نفرت والے اٹیک، جھوٹے پوسٹر، جھوٹے یہ جو ان کے وہ خبر نامے ہوتے ہیں کہ فلاں کو اتنی زمین مل گئی اور فلاں نے یہ غداری کر دی، یہ ساری کمپین چلاتے رہیں، اور وہ چل رہی ہے۔ اور انٹرنیشنل میڈیا میں انہوں نے جو ایک داؤ کھیلا تھا، ظاہر ہے وہ بھی بے اثر گیا، اور اس نے بے اثر جانا ہی تھا کہ اس طرح کی چیزوں سے پاکستان کی سیاست بدلا نہیں کرتی، اور جو اب لکھا جا چکا ہے وہ تو ہونا ہے، عمران خان اس کو روکے گا نہیں۔ اگلا سوال جو اگلے چند مہینوں میں جو بحث چلنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نئے سیاسی کلچر میں کس پارٹی کا مقابلہ کس پارٹی سے ہوگا، اور اس پر میں اگلے بلاگ میں تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔